बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 1 मार्च 2026 इतवार का दिन है। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत, उनकी जासूसी, गद्दार कौन थे, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो चंद गद्दारों को ईरान के अंदर पासदाराना इनकलाब ने गिरफ़्तार किया है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अरब ममालिक पे मीज़ाइल की बारिश कर दी है ईरान ने। इसराइल पे 200 के करीब मीज़ाइल फायर किए गए हैं, जबकि बाकी सैकड़ों की तादाद में मीज़ाइल अरब ममालिक पे फायर किए गए हैं। 11 ममालिक अब तक ईरान के निशाने पे हैं। अरब ममालिक के बाज़ सरबराहान जो है वो महफूज ठिकानों पे चले गए हैं। सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपनली ऐलान कर दिया है कि इस बार अगर मज़ीद हमला हुआ तो ईरान पे चढ़ाई कर देंगे, ईरान पे हमले का जवाब देंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज बाज़ इलाकों में अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो गई है, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी चली आ रही है और पाकिस्तान ने अब तक की पोजीशन क्या है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग है। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो ईरान ने फ़तेह 2 हाइपरसोनिक मीज़ाइल जो आवाज़ की रफ़्तार से 14-15 मैक तेज़ है, वो फायर कर दी है इसराइल की जानिब और अरब ममालिक की जानिब। अब ज़्यादा हमले से पहले नाज़रीन जो ईरान ने 11 ममालिक को टारगेट किया है, उसमें इसराइल पे अब तक 200 मीज़ाइल्स और 12 ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 400 के करीब मकानात को और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह उर्दन पे 13 मीज़ाइल दागे हैं, 36 ड्रोन हमले किए हैं। यूएई पे, मुत्तहिदा अरब अमारात पे, वहाँ पे तबाही मचाई है कि 140 के करीब मीज़ाइल जो हैं ईरान का दावा है कि हमने भेजे हैं और 270 ड्रोन भेजे हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा है कि 137 के करीब मीज़ाइल अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात पे फायर हो चुके हैं। इसी तरह नाज़रीन दाकम नहीं होती यार। इसी तरह नाज़रीन बहरीन पे 45 मीज़ाइल मारे गए हैं, जहाँ पे ड्रोन की तादाद 9 है और यहाँ पे अमरीकी अड्डों पे ज़्यादा हमले किए गए हैं। कतर में 66 मीज़ाइलों से हमला किया गया है, 20 ड्रोन मीज़ाइल भेजे गए हैं। कतर बड़ा अड्डा अमेरिका का कतर में मौजूद है। ओमान पे नाज़रीन 3 ड्रोन भेजे हैं, 4 ड्रोन इराक़ पे और 2 मीज़ाइल भेजे हैं। कुवैत पे और सऊदी अरब पे 2-2 मीज़ाइल और 6-5 ड्रोन जो है वो भेजे हैं। तो ईरान ने अपने दुश्मन ख़ुद चुने हैं कि कहाँ से हम पे हमले हो रहे हैं और कौन इस जंग में मुलव्विस था और कहाँ कहाँ पे अमेरिका के अड्डे थे और वो इस्तेमाल हो रहे थे। उनको जो है वो मावनत अमेरिकी और इजरायली फ़ाइटर जेट को जो है वो दी जा रही थी। किसी न किसी जंग में किसी न किसी हद तक इन ममालिक का जो है वो हाथ था, इसलिए ईरान ने इनको जो है वो निशाना बनाया। ईरान ने 11 ममालिक से नाज़रीन जंग तो छेड़ दिए, अकेले उस पे इतने हमले हो रहे हैं। आज जो सुबह हमले किए गए हैं, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़िज़ाइया ने इब्तदाई जो रिपोर्ट दी है उसमें 200 तैयारों ने हिस्सा लिया है। 500 के करीब अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने 900 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया। ये नाज़रीन वो हमले थे जो शुरू में सुप्रीम लीडर जो अयातुल्लाह ख़ामनेई हैं उनको जो शहीद किया गया और साथ जो उनके आर्मी चीफ थे मूसवी, उनको शहीद किया गया। इज़राइल का दावा है कि 1 मिनट के अंदर 40 कमांडर को हमने टारगेट किया है। यह मालूमात नाज़रीन 1 महीने तक अमेरिका जो है वो सुप्रीम लीडर की रेकी करता रहा। ईरान के अंदर अपने जासूस मौजूद हैं पासदाराना इनकलाब में और उनकी अफवाज में अब भी गद्दार मौजूद हैं। 3 ऐसे पासदाराना इनकलाब और उनकी अफवाज में 3 ऐसे ऑफिसर को हिरासत में लिया गया है जिनके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये रेकी उन्होंने की है। इससे पहले भी नाज़रीन आपने देखा होगा कि जो पहली जंग 2025 जून में ईरान पे मुसल्लत की गई थी इसराइल की तरफ से, उसमें आपने देखा होगा नाज़रीन कि ज़मीन के अंदर एक दिन पहले ड्रोन छुपा रखे गए थे और उन ड्रोन से उनके 22 साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया था, उनकी अफवाज के सरबराहान को निशाना बनाया गया था। उस जंग में भी इसराइल को और अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली थी। उस जंग में इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था, मगर हमला जो है वो इसराइल ने किया था। और जो टॉप
ان کے پاسداران انقلاب کے چیف تھے، ان کے آرمی کی چیف تھے، فضائیہ کی چیف تھے، نیوی کی چیف تھے، ان کو نشانہ بنایا تھا اور ان کو ایلیمنیٹ کیا تھا۔ اب یہ ایک بار پھر میں حیران ہوں کہ اتنے جاسوس ایران کے اندر موجود ہیں جو بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ایران کے لیے۔ ایک تو ایران نے جنگ کا راستہ جو چنا ہے، مسلم ممالک پہ حملہ کر کے، اب ان کا کوئی دوست نہیں رہا، کوئی ملک ان کے قریب نہیں جا رہا۔ چین اور روس کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے تھے انہوں نے کسی حد تک مدد ان کی ہے، مگر اب لیڈ کرنے کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ چین اور روس پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ امریکہ کی طاقت، فضائیہ طاقت، آرمی کی طاقت دنیا مانتی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ چین اپنے آپ کو معیشت میں آگے لے کے جا رہا ہے، وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا، کوشش کرتا ہے کہ سپورٹ کی جائے مگر پیچھے رہتا ہے۔ تو اب چین ناظرین آگے جو ہے 15-20 سال کوئی بھی ملک اب چین پہ اور روس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میدان میں نہیں آتے اور یہ آگے سپر طاقت بننے کے اہل بھی فی الحال نہیں لگ رہے۔ معاشی طور پہ دنیا میں کنٹرول حاصل کر لیں گے، دنیا پہ ان کی جارحداری ہوگی چین کی، مگر کوئی ملک اب ان پہ بھروسہ نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے وینزویلا میں دیکھا کہ ان کے صدر کو اٹھایا گیا، وہاں پہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ چین کی تھی۔ 70% کے قریب، 60 سے 70% کے قریب وینزویلا سے تیل جو ہے وہ چین لے رہا تھا۔ یہاں پہ 80% ایران سے تیل جو ہے وہ چین لے رہا تھا۔ تو چین کو گھیرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، مگر چین کو اندازہ ہے چین اس میں کودنا نہیں چاہ رہا، اور چین کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگوں میں خوش ہوتا ہے۔ 240 کے قریب اب تک جنگیں انہوں نے کی ہیں، 16 سال بغیر جنگ کے انہوں نے گزارے ہیں، یہ ان کے آرمی چیف کا کہنا ہے۔ مگر ناظرین یہاں پہ جو سیٹلائٹ مدد تھی بیڑوں کی، وہ تصاویر فراہم کرنا، اور جو اتنے حملے ایران نے کیے ہیں اسلامی ممالک میں وہاں پہ فوجی اڈوں پہ، تو اس کی ایکوریٹ نشاندہی ان کی تصاویر چین نے فراہم کی ہے۔ بہرحال چین کھل کے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ آج روس کے صدر پیوٹن نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، جو زخمی ہوئے ہیں ایران کے صدر پزشکیان سے، ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ چین اتنی مدد کر سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس فوری طور پہ روس نے اور چین نے بلا لیا ہے، فرانس بھی اس میں شامل ہے، اور جو برطانیہ کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ میں نہیں ہیں، انہوں نے بھی سپر پاور امریکہ کے ڈر کے مارے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہے، جبکہ فرانس نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اطلاع ہے نہیں، اس لیے وہ سائڈ پہ رہے ہیں۔ ناظرین جو اب سیناریو بن رہا ہے ایران میں چونکہ اب وہاں پہ سپریم لیڈر جو سب کچھ دیکھتے ہیں وہ نہیں رہے، اب وہاں پہ جو دوسرے درجے پہ مشتبہ ہامنائی جو تھے ان کو جانشین مقرر کیا گیا تھا، وہ بھی آج صبح شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی بیٹی آیت اللہ ہامنائی جو سپریم لیڈر تھے سابق، ان کی بیٹی اور نواسی بھی شہید ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد عبوری کونسل جو ہے وہ صدر پزشکیان اور فقہ رکن عارفی قاضی اے جی، یہ عبوری نظام قائم کیا گیا ہے، اور یہی تین جو ہے اب آگے جو ہے وہ سپریم لیڈر کے طرز پہ جو ہے وہ ایران کو چلائیں گے۔ ساتھ ہی احمد وحیدی پاسداران انقلاب کے نئے چیف سربراہ بنا دیے گئے ہیں، اس سے پہلے وہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں۔ تو پاسداران انقلاب کے یہ چیف جو ہیں یہ بھی انتہائی سخت مانے جاتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی یورپ میں کافی کیسز جو ہے وہ درج ہیں اس ٹائم پہ، اسپیشلی ارجنٹائن میں جو ایک کیس ہوا تھا ان میں ان کی گرفتاری وغیرہ جو ہے وہ جاری کی گئی تھی۔ ناظرین عرب ممالک نے جو ان پہ اتنے حملے ڈرونز وغیرہ کیے گئے ہیں، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اسلامی ممالک جو اتنے محفوظ ہیں، جن کو امریکہ $ٹریلینز امریکہ ان سے لے کے جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور دنیا کے بہترین جدید دفاعی نظام وہاں پہ موجود ہیں، امریکی اڈے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ان ممالک پہ حملہ کیوں کیا، اسرائیل پہ سیدھا حملہ کیوں نہیں کیا، تو امریکہ کے اڈے ان ممالک میں کیا کر رہے ہیں؟ یہی ایران کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اڈے موجود ہیں، بڑے قریب ہیں، اور یہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے تو یہاں تک کچا چٹا کھول دیا سعودی عرب کا کہ محمد بن سلمان نے بار بار رابطہ کیا صدر ٹرمپ سے اور اسرائیل نے کہ آپ حملہ کر دو ایران پہ، آپ حملہ کر دو ایران پہ۔ اس سے پہلے بھی جو محمد بن سلمان کے بھائی ہیں وزیر دفاع، وہ امریکہ میں اوپنلی کہا تھا انہوں نے، جو باہر لیک ہو گئی تھی یہ خبر، کہ
امریکہ جو ہے وہ ایران کو بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے وہ اس کا قد بڑھ رہا ہے۔ اب امریکہ کو سعودی عرب کو ایران سے کیا ڈر ہے؟ ایک تو ان کے مابین پہلے سے اختلافات موجود تھے جو چین نے اور پاکستان نے کسی حد تک دور کر دیے تھے، ان کو قریب لے کے آئے تھے۔ بہرحال چین کو یہ ڈر تھا کہ پورے مشرق وسطیٰ میں اس ٹائم پہ جو چودراہٹ ہے وہ ایران کی ہے اور اسرائیل کی ہے، اور یہ خطرہ ہے سعودی عرب کے لیے۔ تو وہ سامنے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی فضائی حدود نہیں دینی، مگر وہ امریکہ سے کہہ رہے تھے کہ ان پہ حملے کیے جائیں۔ اب سعودی عرب نے بڑا سٹرونگ ری ایکشن دکھایا ہے، اور یو اے ای کی وزیر ریم الہاشمی جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، پڑوسی ملک پڑوسی کی طرح رہے، دوسرا حملہ ہوا تو پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ اسی طرح محمد بن سلمان نے اپنی افواج کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ایران کے مزید میزائلز اور ان کے ڈرونز آتے ہیں اور ہم پہ ریاض وغیرہ پہ حملہ کرتے ہیں تو فوری جوابی کارروائی ایران کے خلاف کی جائے۔ تو مشرق وسطیٰ اس ٹائم پہ پورا لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اور وہ یکجٹ ہو کے جو ہے وہ ایران پہ حملے کر سکتے ہیں۔ ایران پہ ویسے بھی تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اگر یہ مسلم ممالک بھی اس پہ حملہ کر دیں تو ان کو یہی سمجھ ہے کہ ہم پہ تو حملے امریکہ جو کر رہا ہے وہ انہی بیسس سے کر رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ جو بیڑے موجود ہیں، ایک مشرق وسطیٰ کو سیف کرنے کے لیے ابراہیم لنکن بیڑا موجود ہے جس پہ 90 سے 75 فائٹر جیٹ، لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز وہ سارے اس میں موجود ہیں، دفاعی نظام اس میں موجود ہے، گائیڈڈ میزائل اس میں موجود ہے، ہر قسم کے بم اس میں موجود ہیں، ایٹمی ری ایکٹر 4 اس میں موجود ہیں جو 20 سال 25 سال بغیر انرجی کے سمندر میں رہ سکتے ہیں۔ ایسے بیڑے ہیں دنیا کے جو پوری ایک ایئر فورس ہوتی ہے اس مشرق وسطیٰ کی سائڈ پہ کھڑا کیا ہے وہاں سے حملہ کرنے کے لیے۔ جارج واشنگٹن جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کھڑا کیا ہے تاکہ وہاں پہ میزائلز کو روکا جائے اور وہاں سے بھی حملہ کیا جائے۔ اسی طرح جو جیرالڈ فورڈ ہے اس کو کھڑا کیا گیا ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ان 3 بیڑوں میں ناظرین یہ دنیا کے خطرناک ترین بیڑے ہیں، اور ایران کی کوشش ہوگی کہ ان بیڑوں کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے۔ ایران کے پاس وسائل کی کمی ہے، فائٹر جیٹ ان کی فضائیہ اتنی ہے نہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے پاس اس ٹائم پہ امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل ہے، جن کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے، اور ان کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے نہیں۔ ایران کے پاس فضائیہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، اور ان کا دفاعی نظام جو ہے وہ اتنا موجود ہے نہیں۔ S-400 ان کے پاس نہیں ہے، تھارڈ پیٹریاٹ جیسے یا HQ-19 جیسے سسٹم، دفاعی سسٹم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہے۔ آج صبح جو حملے کیے ہیں تباہی مچا دی ہے تہران میں۔ ناظرین تہران میں لوگ نکل آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، مختلف شہروں میں، تبریز میں، اصفہان میں، تہران میں لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سپریم لیڈر کی شہادت کے حوالے سے نکل پڑے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں، سکردو میں، کشمیر میں، گلگت میں، اور ہلاکتیں بھی ناظرین ہوئی ہیں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے، اور کچھ کراچی میں جو امریکن قونصل خانے کو جلانے کی کوشش کی گئی، لاہور میں قونصل خانے کو جلانے کی کوشش کی گئی، سکردو میں UN کے آفس کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ تو اپنے ملک میں یار کیوں اپنے جو آپ کے اپنے وسائل ہیں ان کو کیوں آگ لگا رہے ہو؟ دکھ سب کو ہے کہ ہو رہا ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہے نہیں، اور یہ پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر بھی اپنی املاک کو کم از کم نقصان نہ پہنچاؤ۔ سیکیورٹی فورسز میں قیمتی جانیں جو ہیں پاکستانی عوام کی گئی ہیں، بڑا دکھ اس پہ ہو رہا ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بڑی سختی دکھائی ہے۔ پشاور میں جو ہے وہاں پہ بھی آنسو گیس استعمال کیا گیا ہے، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، کشمیر میں بھی، سکردو میں بھی، گلگت میں بھی مظاہرین کو روکا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے اس وقت غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ کرے، میرے خیال میں ان کے لیے بارڈر کھول دو ایران کا کہ جائیں آپ ایران کے ساتھ لڑیں۔ اتنا آسان ہے نہیں، اپنے املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دکھ سب کو ہے، پریشان سب ہیں، مگر ایران پہ ہم پھر بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ اس سے پہلے ان کی پوری پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کو مارا گیا، سائنٹسٹ کو مارا گیا، ان کی افواج کے سربراہان کو مارا گیا، ان کی فضائیہ کے سربراہان کو مارا گیا۔ آج پھر ویسا ہی دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ ان کے انڈر گراؤنڈ میزائل تو سیف ہیں، مگر وہ خود سیف نہیں ہیں۔ ان کے ملک میں جو جاسوس ہیں، احمد نجاد، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ سابق صدر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک بار موساد کے خلاف اور جو جاسوس ہیں ان کے خلاف ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں ہم نے کہا کہ یار
اب مزید جاسوسی کا سسٹم ختم کرتے ہیں. تو ہم نے کمیٹی وغیرہ بنا دی. ہم نے اس کا سربراہ جو بنایا وہ ان کا جاسوس نکلا. تو اتنے جاسوس وہاں پہ ہیں. اور دوسرا یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران میں 1,80,000 کے قریب یہودی ہیں. 1979 کے بعد وہ ناظرین سارے چلے گئے ہیں جب سے خمینی اقتدار میں آیا تھا. اب 8,000 کے قریب 10,000 کے قریب ایران میں موجود ہوں گے. تہران میں زیادہ تر ہیں، مگر وہ جو ہے ایک عام شہری کی طرح اپنی زندگی ایران میں گزار رہے ہیں. اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ یا 2 ان کو اقلیت میں دے دی جاتی ہے جو اسمبلی میں آ جاتے ہیں. ابنائے ہرمز اس ٹائم پہ 150 سے زائد آئل ٹینکر اور گیس کے ٹینکر جو موجود ہیں، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہاں پہ ایران نے حملہ بھی کر دیا ہے ایک لانچ پہ جس میں 4 زخمی ہوئے ہیں. اب اگر یہ بند ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان میں تیل مہنگا ہو گیا، پوری دنیا میں تیل اور گیس مہنگا ہو جائے گا. 20% دنیا کا تیل اس راستے سے جاتا ہے، 30% جو ہے گیس اس راستے سے جاتا ہے جو ایران کے قبضے میں اس ٹائم پہ ہے. تو امریکہ نے دنیا میں حالات ناظرین اس قدر خراب کر دیے ہیں کہ اب آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. سرخ جھنڈا جو ہے وہ جمکران مسجد پہ لہرا دیا گیا ہے. اس کا مطلب ناظرین علامت یہی ہے کہ خون کے بدلے خون. سرخ جھنڈا انہوں نے لہرا دیا ہے، تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ جھنڈا لگا رہے گا. اب حالات ایران کی طرف سے ناظرین، ایران 9 کروڑ کی آبادی ہے. وہاں پہ رجیم کیسے چینج کرنا ہے، میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ یہ رجیم چینج آپ سپریم لیڈر کی ہلاکت اور دیگر جو آپ پاسداران انقلاب اور آرمی کی قیادت کو ہلاک کر دیں گے تو اس سے رجیم چینج نہیں ہوگا. امریکہ وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے گا جو ان کو چاہیے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ مظاہرین کس انداز میں، کیونکہ لاکھوں لوگ تو ان کی شہادت کے لیے نکلے ہیں. آگے جا کے اگر مظاہرین نکلتے ہیں، ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اپنی فورسز کو امریکہ جو ہے وہ اتارنے جا رہا ہے ایران کے اندر. اگر وہ اتارتے ہیں تو پھر بڑے مسائل جو ہے وہ ایران کے لیے کھڑے ہوں گے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے. پاکستان نے فضائی حملے ایران کے حملے کے بعد روک دیے تھے، مگر پھر پاکستان نے بگرام ایئر بیس میں امریکی اسلحہ جو موجود ہے اس پہ حملے کیے. اور جو سرحد کے قریب پاک افغان سرحد پہ افغان کی چوکیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے. زیادہ تر افغانستان کی چوکیاں جو بارڈر پہ ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور ذوب کے اندر پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں، پاک فوج جو ہے وہ گھس گئی ہے. پہلے سے ہی پاکستان نے 32 کلومیٹر کا رقبہ، جو بڑا خاص علاقہ ہے ذوب کا جہاں سے دراندازی ہوتی ہے اور پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پاکستان گھس گیا ہے. شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کی بیک سائڈ پہ، جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان جو لگ رہا ہے اس ٹائم پہ افغانستان کے ساتھ، اس ایریا میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کی فوج اندر گھسی ہے اور وہاں پہ چوکیوں پہ قبضہ کر لیا ہے. اب افغان قیادت جو ہے وہ روپوش ہو گئی ہے اور زیر زمین چلی گئی ہے. پاکستان نے اب تک ان کی قیادت پہ حملے نہیں کیے. مگر ناظرین اس جنگ میں اگر آپ دیکھا جائے تو جس طرح اسرائیل نے اور امریکہ نے حملے کیے، اپنے اہداف کو پورا کیا، اس طرح پاکستان نے ٹھیک ہے افغانستان کے ایئر بیسز پہ حملے کیے ہیں، ان کے فوجی اڈوں پہ حملے کیے، ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر پہ حملے کیے، ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملے کیے، ان کے تنصیبات کو تباہ کیا. مگر اب تک جو ان کے آرمی کے سربراہان ہیں، کوئی بڑے جنرلز ہیں، اب تک پاکستان نے جو ان کو ٹارگٹ کرنا تھا اب تک ٹارگٹ نہیں کر پا رہے. ایکوریٹ جیسے اسرائیل کر رہا ہے، مگر اسرائیل کو بڑی مدد جو ہے وہ جیسے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں. آپ نے ایران کے اندر جو اس سے پہلے مظاہرے 1.5 ماہ پہلے ہوئے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین میں شدت پسند جاسوس جو ہے وہ موجود تھے. اسی طرح اب پاکستان نے اب تک، پاکستان کی انٹیلیجنس معلومات کافی زیادہ ہیں، افغانستان کے اندر پاکستان کا انفلوئنس ہے، مگر پاکستان کو وہ کامیابیاں فی الحال نہیں مل رہی. ہاں البتہ ہم نے افغانستان کو اپاہج کر دیا ہے. افغانستان اس قابل نہیں ہے کہ اب پاکستان پہ مزید کوئی بڑی کارروائی کر سکے. وہ ڈرونز وغیرہ چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی اس ٹائم پہ قلعم جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی کارروائیاں اس حد تک تیز کر دی ہیں کہ پاکستان کی ہر جگہ پہ وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، مگر وہ کر نہیں پا رہے. 13 میں 1-2 جگہ پہ انہوں نے کارروائیاں کی اور انہوں نے اوپنلی اعلان کیا ہے. اب تو حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار اور TTP انہوں نے اوپنلی اعلان کر دیا. اور وہاں پہ افغانستان نے بھی ان کو اشارہ دے دیا کہ بس لگے رہو، ہمیں مشکل میں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پاکستان جلدی ختم کر لے، ہمارا خاتمہ کر دے، ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دے. آگے ناظرین یہی ہونے جا رہا ہے کہ افغان طالبان میں رجیم چینج ہوگی، اور یہ آپ بڑا پہلے سے دیکھیں گے. میں گزشتہ 4 مہینے سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کو سنبھلنا چاہیے، ورنہ پاکستان یہ رجیم چینج کر دے گا. اور وہ سال 2026 پاکستان نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک اس ٹائم پہ افغانستان کو بچانے نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی پرائی جنگ میں گھستا ہے.
قطر اب خود مشکل میں ہے، جو پاکستان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ افغانستان پہ حملے نہیں کرنے. تو پاکستان نے زیادہ تر 32,000 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ذوب میں لے لیا ہے، اور باقی جو چوکیاں پاکستان قبضہ کر رہا ہے 137 کے قریب مزید چوکیاں جو ہے وہ پاکستان نے اب تک تباہ کی ہوئی ہیں. پاکستان ایک طریقے سے افغانستان کے بارڈر پہ جو چوکی ہیں پاک افغان بارڈر پہ ان کو تباہ کر رہا ہے. اور افغانستان کی فوج جو ہے اور ان کے جو طالبان فورسز ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہیں، وہ اب مقابلے کی نہیں رہی. ہم پہلے بھی کہتے رہے ناظرین کہ یہ پراکسی جنگ لڑ سکتے ہیں، یہ اوپنلی پاکستان کے ساتھ دو بدون نہیں لڑ سکتے. سوویت یونین کو فتح کیا، امریکہ کو بگایا، یہ صرف باتیں ہیں. ان کے پیچھے کون تھا میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، افطاری میں 10-15 منٹ ہی باقی ہیں، اس پہ کبھی اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. مگر فی الحال پاکستان نے اپاہج کر دیا. افغان طالبان کو اس میں اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ پاکستان کا مزید مقابلہ کر سکے، مگر پاکستان نے ایک راستہ اپنے لیے اوپن کر دیا ہے. اب ٹی ٹی پی کے ہیڈ آؤٹس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور افغان طالبان کی جتنے بھی ان کے اسلحے کی ڈیپو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے چوکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا جائے گا. اور آخر میں طالبان قیادت ایک ڈر اور خوف موجود ہے. ان کو بچانے والے ثالثی کے لیے کوئی میدان میں نہیں آ رہا. ان میں خوف ہے کہ پاکستان قیادت پہ حملے شروع نہ کر دے. وہ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں، کامکازی ڈرون بھی ان کے ہاتھ پہ لگے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں ان کو ناکامیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کے بعض علاقوں میں سویلین آبادی پہ افغانستان کے ڈرون گرے ہیں، کوئی بڑی کارروائی اب تک وہ نہیں کر پا رہے. اور نہ ہی کیونکہ پاکستان نے جو شمالی جنوبی اضلاع ہیں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ کرفیو لگا دی گئی ہے، لنڈی کوتل میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. تو اسی طرح ان علاقوں میں کرفیو لگا کے یہاں پہ بھی فل فلیج آپریشن ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو کلیدن تنظیمیں ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہو رہی کہ پاکستان پہ کوئی بڑے حملے کر پائیں. اور افغانستان طالبان تو آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں، ان میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا. ناظرین افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، مزید خبریں آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.